अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम नाजरीन व सामईन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन इकराम, हज़रत सुल्तानुल मशाइख हज़रत मौलाना ख्वाजा सैयद बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से फरमाते थे कि अजूदन के करीब कोई मुल्ला साहब रहते थे जिनको अपने इल्म पर बहुत घुमंड था और दरवेशों को बेइल्म समझकर हिकारत से देखा करते थे। एक दिन वो हज़रत शेखुल आलम बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। उस वक्त मजलिस में कई लोग मौजूद थे। मुल्ला साहब ने अपनी इल्मियत और हमादानी के किस्से बयान करने शुरू किए। हज़रत शेखुल आलम ने उनके किस्से सुनते सुनते उनसे पूछा कि मौलाना, इस्लाम के कितने अरकान हैं? उन्होंने जवाब दिया, 5 हैं। एक कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और 5वां हज। हज़रत शेखुल आलम ने फरमाया कि मैंने छठा रुकन भी सुना है। मुल्ला साहब ने बिगड़ कर जवाब दिया कि छठा रुकन कोई नहीं है, आपने जो कुछ सुना गलत सुना। हज़रत ने जवाब दिया, जी नहीं, मैंने मोतबर अहले इल्म से सुना है कि इस्लाम का छठा रुकन रोटी है। इस पर मुल्ला साहब को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मुझे आप लोगों से इसीलिए इख्तलाफ रहता है कि आप लोग बेइल्म और कम इल्म होते हैं, लेकिन आलम बनने की कोशिश में खामखा दखल दर माकूलात करते रहते हैं। मैंने जो 5 अरकान बयान किए हैं ये हदीसों में मौजूद हैं, फ़िक्का में भी मौजूद हैं। आप जिस छठे रुकन को बयान करते हैं वो ना तो हदीसों में है और ना फ़िक्का में। हज़रत शेखुल आलम ने तबस्सुम के बाद फरमाया, नहीं मौलाना, वो कुरान में भी है, हदीस में भी है और फ़िक्का में भी है। ये सुनकर उन मौलाना को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि नसीहत के बाद जालिम कौम के पास ना बैठो, इसलिए मैं जाता हूँ। हज़रत शेखुल आलम ने बहुत नरमी के साथ उनको ठहराना चाहा, मगर मुल्ला साहब ना ठहरे और चले गए। जब मुल्ला साहब हज़रत शेखुल आलम की मजलिस से नाराज़ होकर चले गए तो उन्होंने कुछ अरसे के बाद हज के सफ़र का इरादा किया और पूरी तैयारी के बाद रवाना हुए। मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचकर 7 बरस वहां क़याम किया। इसके बाद हिंदुस्तान के जहाज़ में सवार होकर वापसी के ख्याल से रवाना हुए। 2-4 दिन के बाद समंदर में सख्त तूफ़ान आया और मुल्ला साहब का जहाज़ तूफ़ान के बाइस तबाह हो गया। मुल्ला साहब जहाज़ के एक तख्ते पर बहते हुए किनारे पर पहुँचे और तख्ते से उतर कर खुश्की पे आए। वहाँ सूखे पहाड़ थे, ना दरख्त ना घास थी। मुल्ला साहब 3 दिन भूख प्यास की हालत में एक गार में बैठे रहे। यकायक वहाँ एक आदमी आया जिसके सर पर एक खान था। उसने आवाज़ दी कि मैं रोटी फ़रोख्त करता हूँ। उन्होंने उससे कहा कि मैं आलिम हूँ और मैंने 7 हज किए हैं। मेरा जहाज़ तबाह हो गया है, मेरे पास 1 पैसा भी मौजूद नहीं और मैं 3 रात और दिन से भूखा प्यासा हूँ। उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे पास खाना भी है और पानी भी, मगर मैं दुकानदार हूँ, बगैर कीमत के खाना पानी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, क्या तुम मुसलमान हो? उसने जवाब दिया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब ने उसको मुसाफिरों, मेहमानों और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने की निस्बत वाज़ सुनाया और समझाया कि तू मुझ भूखे प्यासे को खाना और पानी दे दे। उसने कहा, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं बगैर कीमत के खाना और पानी नहीं दे सकता। ये कहकर वो जाने लगा तो मुल्ला साहब ने उससे कहा कि तू कैसा मुसलमान है, तुझे रहम नहीं आता? उसने मुड़कर जवाब दिया, अगर मैं रहम करूं तो आज ही मेरी दुकानदारी का खात्मा हो जाए। अच्छा, मैं रहम करता हूँ, तुम अपनी ज़ुबान से कह दो कि 7 हज का सवाब तुमने मुझे दिया। मुल्ला ने ख्याल किया कि ज़ुबान से कह देना कोई चीज़ नहीं है, इससे मेरा सवाब नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने तुझे रोटी और पानी के बदले 7 हज का सवाब दिया। उस शख्स ने ये सुनते ही खान उनके आगे रख दिया और उन्होंने पेट भर के रोटी खाई और ठंडा पानी पिया। इसके बाद उससे पूछा कि तू कहाँ रहता है और क्या यहाँ कोई आबादी भी है? उसने जवाब दिया, मैं रोटी फ़रोख्त करता हूँ,
اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خالی برتن لے کر غار سے باہر آ گیا اور مولانا صاحب جپٹ کر اس کے پیچھے روانہ ہوئے تاکہ دیکھیں کہ وہ کدھر سے آیا تھا، لیکن باہر نکلتے ہی وہ پہاڑیوں میں کہیں غائب ہو گیا۔ ہر چند تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ آخر مجبور ہو کر مولانا صاحب دریا کے کنارے آن بیٹھے کہ شاید کوئی کشتی یا جہاز ادھر سے گزرے۔ یہاں تک کہ 3 دن رات گزر گئے اور ان کی حالت بھوک اور پیاس سے پھر خراب ہو گئی۔ تب وہی شخص پھر سر پر خوان رکھے دکھائی دیا اور اس نے اس شرط پر ان کو روٹی کھلائی کہ ساری عمر کے روزوں کا ثواب ان سے لے لیا۔ آج بھی جب وہ جانے لگا تو مولانا صاحب ان کے پیچھے دوڑے، مگر وہ پھر کہیں غائب ہو گیا اور 3 دن رات غائب رہا، اور جب ان کی حالت بھوک اور پیاس کے سبب بہت خراب ہو گئی تب وہ پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ 3 دن رات کے بعد پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی نمازوں کا ثواب لے کر چلا گیا۔ آخر اب کے 3 دن رات کی بھوک پیاس کے بعد وہ کھانا لے کر آیا تو ملا صاحب نے کہا کہ میں 7 حج کا ثواب دے چکا، ساری عمر کے روزوں کا ثواب دے چکا، ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب دے چکا، ساری عمر کی نمازوں کا ثواب دے چکا، اب میرے پاس کچھ نہیں جو میں تجھے دوں۔ اس شخص نے کہا یہ کاغذ اور قلم دوات لایا ہوں، اس پر لکھ دیجئے کہ میں نے ایک وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے حج کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کے روزوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی نمازوں کا ثواب فروخت کیا، اور آج میں ایک وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے یہ تحریر دیتا ہوں۔ چنانچہ مولانا صاحب نے یہ عبارت لکھ دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا نام اور مقام اس کاغذ پر لکھ دیا اور وہ کاغذ اس کو دے دیا۔ اس نے کھانا پانی مولانا صاحب کے سامنے رکھا اور مولانا نے کھانے کے بعد عاجزانہ انداز سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کہاں رہتے ہو تاکہ میں تمہارے ساتھ وہاں چلوں اور اپنی روزی کے لیے کچھ محنت مزدوری کروں، کیونکہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ اس شخص نے خفا ہو کر کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن اٹھائے اور کاغذ جیب میں رکھا اور پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ ملا صاحب تازہ دم تھے، دوڑے کہ اس کو پکڑ کر مجبور کریں اور آبادی کا راستہ پوچھیں۔ وہ بھی بھاگا اور مولانا صاحب بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہے، یہاں تک کہ آگے جا کر انہوں نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑے۔ مولانا صاحب خوش ہوئے کہ اب میں اس کو پکڑ لوں گا، اس لیے انہوں نے زیادہ تیزی سے دوڑنا شروع کیا، لیکن انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی اور گرے، اور قبل اس کے کہ وہ اٹھیں وہ شخص اپنا برتن لے کر بھاگا اور نظروں سے غائب ہو گیا۔ آخر کار مجبور ہو کر مولانا صاحب سمندر کے کنارے آئے اور عادت کے موافق وہیں بیٹھ گئے۔ یکا یک انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک جہاز جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنا امامہ سر سے اتار لیا اور اس کو ہلا ہلا کر چیخنا شروع کیا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ جہاز والوں نے جہاز روک لیا اور ایک کشتی ان کے پاس بھیجی۔ اس میں سوار ہو کر جہاز پر آئے اور جہاز میں سوار ہو گئے۔ اس جہاز میں حاجی لوگ سوار تھے اور ہندوستان جا رہے تھے۔ انہوں نے مولانا صاحب کی بڑی خاطر کی اور بہت آرام سے مولانا صاحب ہندوستان پہنچ گئے۔ اپنے گھر میں آئے، بال بچوں کو دیکھا اور اس کے بعد ایک دن حضرت شیخ العالم سے ملنے آئے۔ جب مولانا صاحب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، اس وقت بڑے بڑے علماء اور مشائخ حضرت کی خدمت میں دست بستہ حاضر تھے۔ حضرت بابا صاحب کی نظر مولانا صاحب پر پڑی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور بہت ہی اخلاق کے ساتھ ارشاد فرمایا، آئیے مولانا صاحب، بہت عرصے کے بعد آنا ہوا، ہم تو ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہتے تھے، کہیے کیا وجہ ہوئی جو اتنے عرصے تک آپ یہاں نہیں آئے؟ مولانا صاحب نے اپنی خشک عادت کے موافق حضرت شیخ العالم سے مصافحہ کیا اور حضرت کے قریب بڑی تمکنت کے ساتھ بیٹھ گئے۔
حاضرین مجلس کو مولانا صاحب کی یہ ادا بہت ناگوار گزری، کیونکہ مولانا صاحب حضرت کے قریب اس طرح بیٹھے تھے کہ گویا وہ حضرت کے ہمسر ہیں یا حضرت سے بھی زیادہ ان کا درجہ اور مرتبہ ہے، مگر حضرت بابا صاحب کے رعب کے سبب سب خاموش تھے اور کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ حضرت کے مہمان کو ادب سے بیٹھنے کے لیے کچھ کہتے۔ آخر حضرت بابا صاحب نے مولانا صاحب سے پوچھا، ہاں مولانا صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ اتنی مدت تک کیوں نہیں آئے تھے؟ مولانا صاحب نے نہایت غرور اور تکبر کے انداز سے جواب دیا، جناب میں اس ملک میں موجود نہ تھا، حج کرنے گیا تھا، 7 برس تک مکہ معظمہ میں رہا اور 7 دفعہ مدینہ منورہ کی زیارت کی اور 7 حج کیے۔ حرمین شریفین میں نمازوں اور روزوں کا جو زیادہ ثواب ملتا ہے وہ سب میں نے حاصل کیا اور اب 7 برس کے بعد وہاں سے واپس آیا ہوں۔ واپسی میں جہاز کی تباہی کا صدمہ بھی اٹھایا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راستے کی مصیبتیں ختم ہوئیں اور میں بخیریت اپنے گھر پہنچ گیا اور سب اہل عیال کو سلامت اور خوش و خرم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ حضرت بابا صاحب نے مولانا صاحب کا بیان سن کر ارشاد فرمایا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، 7 حج کیے، 7 بار مدینہ منورہ کی زیارت کی، 7 برس تک حرمین میں نمازیں پڑھیں، 7 رمضانوں کے روزے رکھے، سبحان اللہ، بڑی سعادتیں آپ نے حاصل کیں، مگر یہ تو فرمائیے کہ آپ اب تو ہم سے خفا نہیں۔ مولانا صاحب نے جواب دیا کہ میں خفا ہی کب تھا؟ حضرت نے فرمایا کہ 7 سال پہلے آپ یہاں سے ناراض ہو کر گئے تھے، میں اسی خفگی کا ذکر کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ کیا بات ہوئی تھی، آپ یاد دلائیے، شاید مجھے یاد آ جائے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی بھی ہے، اس سے آپ خفا ہو کر یہاں سے چلے گئے تھے اور قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ گویا اس طرح آپ نے ہم کو ظالم قرار دیا تھا اور ہم کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا اور ہم روزانہ آپ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ یہ سن کر مولانا ہنسے اور انہوں نے کہا، ہاں مجھے یاد آیا، یہ ٹھیک ہے، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ درویش لوگ بے علمی اور کم علمی کے سبب ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسلام کے ارکان تو 5 ہی ہیں، 6واں کوئی رکن نہیں۔ حضرت نے فرمایا، مولانا میں اگرچہ بے علم یا کم علم ہوں، لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ مولانا نے خفا ہو کر کہا، اگر لکھا ہوا دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دیجئے۔ حضرت نے اپنے خادم کو آواز دی کہ میری فلاں کتاب لانا۔ خادم ایک موٹی کتاب لے کر آیا۔ بابا صاحب نے حاضرین سے فرمایا کہ تم ذرا میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ لوگ دور ہٹ گئے۔ بابا صاحب نے مولانا کو اور قریب بلایا اور کتاب کے اوراق الٹ الٹ کر وہ عبارت ڈھونڈنے لگے جس کے لیے کتاب منگائی تھی۔ یکا یک بابا صاحب نے فرمایا، لیجئے یہ عبارت موجود ہے۔ مولانا صاحب نے جھک کر کتاب کو دیکھا تو اس کتاب میں کوئی حرف نظر نہ آیا، سادہ ورق تھا۔ چاہتے تھے کہ یہ کہیں کہ یہ ورق تو سادہ ہے، یکا یک مولانا کو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ عبارت نظر آئی جو انہوں نے پہاڑ کے کھانا کھلانے والے کو دی تھی۔ جو ہی مولانا نے اپنے ہاتھ کی تحریر پڑھی تو ایک چیخ ماری۔ حضرت بابا صاحب نے کتاب بند کر دی۔ مولانا بابا صاحب کے قدموں میں گر پڑے، توبہ کی اور اسی وقت بیعت کے شرف سے مشرف ہوئے اور اسی دن سے سکوت اختیار کیا۔ پھر مرتے دم تک کبھی انہوں نے کسی سے بات نہ کی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔